नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़्ज़ुल्म, जुल्म की डेफिनेशन कल हमने लास्ट वीक पढ़ ली थी। वदउ शैउन फ़ी गैरि महल्ली, किसी चीज़ को उसके नामुनासिब मुकाम पर रखना, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हमने देख ली थी। और सूरतुर रहमान से भी हमने रहनुमाई ली थी कि अल्लाह ताला ने भी क्या फरमाया, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ये मीज़ान बैलेंस को खराब मत करो। और इसकी हमने डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी पढ़ ली थी। आप लोगों की शेयरिंग से मुझे काफ़ी मतलब तसल्ली हुई है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ भी लिया, ना सिर्फ बल्कि इस पर अमल भी करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस नंबर 16 देख लेते हैं, आप खोल लें। आन अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, रवाहुल बुखारी किताबुल मज़ालिम। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों की सूरत में होगा। यानी जो जुल्म और ज़्यादती, जो हमने कोई गलत काम किया होगा, वो क़यामत के दिन हमें इस सूरत में मिलेगा कि अंधेरा बनकर। और क़यामत के दिन के अंधेरे के बारे में हम काफ़ी दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो इतना सख्त अंधेरा होगा कि हाथ को हाथ सुझाई ना देगा। उसमें इंसान को रोशनी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप देखेंगे कभी आप अपने कमरे में जबकि लाइट बंद हो और आपको उठ के कोई चीज़ लेना पड़े या आपने वॉशरूम जाना हो, तो कितने हम कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं। तो अगर पुलसिरात पर हमारे इन बद अमाल की वजह से या इन मज़ालिम की वजह से हमारे ऊपर अंधेरा कर दिया गया, तो हम कैसे उस पुल को पार करेंगे। और देखें कि दुनिया में भी ये हर्डल्स पैदा करता है जुल्म हमारे लिए। लाइक अगर हम किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो हम खुद तो सुकून में नहीं रह सकते। अगर अपने घर में हम जुल्म कर रहे हैं तो वो घर एक सुकून की जगह नहीं रहेगा। अगर हम अपनी इंस्टीट्यूशन में या जॉब पे जहाँ भी कोई ना कोई ज्यादती कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे लिए खुद दुनिया में भी अंधेरा पैदा होगा और आखिरत में भी। हदीस में ये भी पता चलता है ना कि कोई इंसान क़यामत के दिन आएगा और उसने बहुत सारी नेकियां कर रखी होंगी, लेकिन उसने किसी के साथ ज्यादती की होगी, किसी को गाली दी होगी, किसी का माल हस्प कर लिया होगा, तो उसके बदले में उसके तमाम नेका माल उन लोगों को बांट दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पे रुपए पैसे का तो हिसाब नहीं, अमाल का हिसाब होगा। और अगर उसके नेका माल खत्म हो गए और वो मजलूम लोग के जो अभी भी अपने हक का दावा करने वाले होंगे, तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, उनके गुनाह इसके सर पे डाल देंगे। तो कितना बड़ा हसारा होगा कि इंसान नेकियां लेकर भी पहुंचे और सिर्फ किसी की इजाज़त के बगैर उसकी कोई चीज़ लेकर इस्तेमाल कर दी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम अपने कबर्ड्स में चेक करें, अपने ड्रॉर देखें, हमने किसी से ज़रा से टाइम के लिए बस 10 मिनट के लिए ये दिखाना, हम कहते हैं 1 मिनट के लिए ये चीज़ देना, मुझे ये चाहिए, ये मिल सकती है, दिखाना, ले लेते हैं और फिर हम साल उसको वापस ही नहीं करते। हम उसको गोया अपनी चीज़ समझ के बैठ जाते हैं। इस तरह के ज़ुल्म की इतनी छोटी-छोटी सी मिसालें हैं जो हमारी ज़िंदगी में मिलती हैं, तो ऐसा ना हो कि जिसको तो हमने छोटा समझकर बस भुला दिया उस गुनाह को, तो क़यामत के दिन वो हमें अंधेरों की शक्ल में मिले। अच्छा, इस हदीस के जो रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, उनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मक्का में 2 नबवी में पैदा हुए, यानी नबूवत के दूसरे साल, और ये वालिद के साथ ही मुसलमान हुए थे, यानी बचपन ही में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। और आप अक्सर अहादीस जब पढ़ेंगे इस बुक में भी और भी काफ़ी सारी बुक्स में, तो काफ़ी ज़्यादा हदीस इनसे रिवायतें, तकरीबन 1600 अहादीस इनकी मिलती हैं हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से, जो कि इन्होंने रिवायत की हैं। इनको फ़िक़्ह और तफ़सीर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ये इस हद तक किया करते थे कि उनकी हर बात को नोट किया करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सफ़र करते हैं, नमाज की कैफियत क्या है। और इवन इनके बारे में आता है कि ये उस सफ़र पर, यानी अगर इनको कोई सफ़र करना दरपेश होता, तो ये वो वाला रास्ता इख्तियार करते जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता चुना होता। यानी ऐसा भी होता कि एक शॉर्टकट होता, एक रास्ता ऐसा होता कि जिस पर वो चलते तो जल्दी अपनी मंजिल को पा लेते, लेकिन वो सिर्फ ये सोचकर लंबा रास्ता इख्तियार कर लेते कि इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना था। और इनके बारे में आता है कि ये एज़ इट इज़ हदीस और सुन्नत को फ़ॉलो करते थे
کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ کوئی حدیث بیان کر رہے تھے، بلکہ وہ والی اسپیسیفک حدیث جب بھی یہ بیان کرتے تھے تو اپنے بٹن کھول لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے فرمایا کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی تو ان کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، یعنی اس حد تک فالو کیا کرتے تھے اور احتیاط بھی بہت کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے فالو کرتے ایز اٹ از کہ اس سے نہ تو زیادہ کرتے اور نہ ہی کم۔ ایک دن کہیں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کے سرونٹ بھی تھے، یعنی ان کے غلام نافع بھی ان کے ساتھ تھے، اور کسی جگہ سے کسی طرف سے بانسری کی آواز آئی تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور نافع سے پوچھنے لگے کہ کیا آواز آنا بند ہو گئی؟ تو نافع نے پھر ان کو فرمایا کہ ہاں جی آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت نافع سے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا، یعنی جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے ایز اٹ از کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے سنا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھینک آنے کے بعد ہمیں صرف الحمدللہ علی کل حال کہنے کا حکم دیا ہے، یعنی ویسے تو میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن کیونکہ چھینک آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ علی کل حال کہا تو اس لیے تم بھی یہی کہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا نا، ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کوئی بری بات تو نہیں ہے، اس میں کیا مذاق ہے، کیا حرج ہے اس میں، وہ بھی تو ایک اچھی بات ہے۔ لیکن سنت اور قرآن کو فالو کرنے میں انسان کو اتنا ہی ہونا چاہیے اسپیسیفک، اتنا زیادہ اس کے ساتھ چمٹنے والا اور اتنا اس کو فالو کرنے والا ہو کہ نہ اسے انچ برابر آگے اور نہ پیچھے۔ تو یعنی ان کی محبت ایسی تھی کہ اس میں غلو نہیں تھا، اس میں زیادتی نہیں تھی، یعنی وہ یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے تو تم نے اچھی بات ہی کہی کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہا، بلکہ انہوں نے روک دیا اس کو کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہو تو ایسا ہی کرو جیسا انہوں نے کیا، نہ اس کو بڑھاؤ اور نہ ہی اس میں کمی کرو۔ اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ ایک حدیث روایت کی کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، یعنی توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو کسی نے ریپیٹ کرتے ہوئے کہا کہ حج اور روزہ؟ تو فرمایا نہیں، روزہ اور حج، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا۔ یعنی بات تو ایک ہی ہے، حج پہلے کہہ لیں یا روزہ پہلے کہہ لیں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس ترتیب سے وہ بنیادیں دین کی سنی، یعنی وہ ارکان دین، ارکان اسلام سنے تو ایز اٹ از ان کو بیان کیا، اور اگر ریپیٹ کرنے والے نے اس کا آرڈر چینج بھی کر دیا، پہلی والی چیز کو پیچھے اور پیچھے والی کو آگے کہہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی ترتیب سے کہتے سنا تو تم بھی ایسے ہی کہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے حدیث اور سنت کو فالو کرنا ہے تو اس کو ایز اٹ از لینا پڑے گا، اس میں اپنی مرضی کی باتیں یا اپنی سہولت کی چیزیں ایڈ نہیں کرنی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی ہر معاملے میں بہت زیادہ یہ تقوی سے کام لیتے تھے، اور جو ان کے طالب علم نافع تھے وہ بھی بہت زیادہ متقی تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز ادا کی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت بلال سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز ادا کی؟ تو جب انہوں نے بتایا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اسی جگہ ہی نماز ادا کی، یعنی ان کو پسند تھا کہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے میں اس رستے سے گزروں، جہاں انہوں نے نماز ادا کی میں وہاں نماز ادا کروں، اور جو کچھ یعنی وہ کرتے تو یہ ان کو ایز اٹ از فالو کرتے۔ ایک دفعہ ایک حدیث روایت کر رہے تھے کہ کوئی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم تو روکیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اس قدر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے، تو میں تجھ سے آج کے بعد بات نہیں کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی کیا کہ مرتے دم تک آپ نے اپنے اس بیٹے سے بات نہ کی کہ تم نے جرت کیسے کی کہ حدیث کے خلاف کچھ بولو۔ اچھا، ان کے شاگرد تھے نافع، جو کہ ان کے غلام بھی تھے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بہت کچھ سیکھا،
اور ان کو ہر عمل کر کے دکھاتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی جو کچھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا وہ انہوں نے ایز اٹ از حضرت نافع کو کنوے کر دیا۔ تو ان دونوں کی جو حدیث ہوتی ہیں، بلکہ آتا ہے کہ وہ حدیث کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر، نافع اور امام مالک جو ہے وہ نافع کے آگے اسٹوڈنٹ تھے، تو جو ان تینوں سے روایت ہو اس کو کہا جاتا ہے سلسلہ تو ذہب، یعنی گولڈن چین۔ وہ بڑی پرفیکٹ، وہ بڑی اعلیٰ پایا کی حدیث ہوتی ہے، وہ بڑی مستند حدیث ہوتی ہے کہ جس کے راوی میں حضرت عبداللہ بن عمر، نافع اور امام مالک ہوں، اس کو کہتے ہیں گولڈن چین یعنی سلسلہ الذہب۔ نافع عبداللہ بن عمر کے پاس 30 سال رہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اس علم کے لیے، اور ہمیں آج گھر بیٹھ کے آرام سے یہ مل رہا ہے۔ صرف 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم اکثر لیفٹ کر جاتے ہیں۔ تو ان کی زندگیاں دیکھیں کہ کتنا ان لوگوں نے سب کچھ کیا ان کی ضرورتیں نہیں تھی، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی جابز، ان کے بزنس نہیں تھے، ان کو بھی سب کچھ کرنا ہوتا تھا۔ یہ بھی ہمارے ہی طرح کے انسان تھے، ان کی بھی ضروریات تھیں، ان کا بھی دل تھا، لیکن دیکھیں کہ انہوں نے علم کے لیے اور دین کے لیے اپنی کتنی زندگیاں لگائیں۔ اور عبداللہ بن عمر کے اسٹوڈنٹ نافع نے ان کے ساتھ 30 سال گزارے، جبکہ نافع کے اسٹوڈنٹ جو امام مالک ہیں انہوں نے 12 سال نافع کے ساتھ گزارے۔ اس طرح جو ہے وہ علم ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں شفٹ ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہماری اولادیں خود بخود ہی بس نیک ہوتی چلی جائیں۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اگر وہ رات میں نماز پڑھا کرے، اور ایک اور دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت ہی نیک ہے اگر وہ رات میں نماز بھی پڑھا کرے۔ نماز وہ پڑھا کرتے تھے، فرض نماز کی بات نہیں ہے، یہ تہجد کی بات کی جا رہی ہے، یعنی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا تہجد کی۔ تو اس میں روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی نا حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں، اس کے بعد ان کی زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز مس نہیں ہوئی۔ اس قدر انہوں نے اس بات کو سیریسلی لیا کہ اس کے بعد انہوں نے تہجد کی ایسے پابندی کی کہ جیسے کوئی فرض کی کرے۔ اور لیکن یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بہت کچھ جاننے کے باوجود علم کو آگے کنوے کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا، بالکل پیلے پڑ جاتے تھے، ڈر کے مارے کہ کہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی بات منسوب نہ کر دوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہی نہ ہو۔ تو ہم کوئی بھی بات ادھر ادھر کی لے کے ہم کہتے ہیں میں نے حدیث میں پڑھا ہے یا میں آپ کو حدیث کی بات بتا رہی ہوں، تو یہ یاد رہے کہ جب بھی کوئی آپ حدیث بیان کریں تو آپ کے پاس کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ یہ واقعی حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ نے وہ حدیث یاد کر لی ہے نا اربعین نووی میں کہ جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ان کو بھی ظاہر ہے یہ حدیث پتہ تھی، تو اس لیے وہ حدیث کی روایت میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ کچھ پوچھا اس نے، تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا، یعنی اس کو جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید آپ نے سنا ہی نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص آپ سے سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو جواب دیں۔ تو کہنے لگے ہاں مجھے پتا ہے کہ اس نے مجھ سے سوال کیا، لیکن اس کے سوال کرنے کے بارے میں سوچ سمجھ کر اس کو جواب دوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے کوئی کچھ بھی پوچھے، ہمیں پتا ہو یا نہ پتا ہو، یہ ہمارے ایک طرح سے آنر کے اور ڈگنیٹی کے خلاف ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے اور ہم کہہ دیں کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو بہت ساری چیزیں انسان کو نہیں بھی پتا ہوتی۔ اگر کبھی ایسا کچھ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ جس کے بارے میں آپ کے پاس اوتھینٹک نالج نہ ہو، تو بڑے آرام سے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کتنے بڑے صحابی ہیں اور کتنی زیادہ حدیث ان سے مروی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی ایک سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بات کوئی پوچھے تو اس کے جواب میں انسان کو انتہائی محتاط طریقے سے جواب دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے جواب کے مطلب رسپانس میں جو بھی وہ عمل کرے گا تو وہ اگر اچھا کرے گا تو بھی، اور اگر وہ برا کرے گا تو آپ ہی کو سزا یا جزا ملے گی۔ جب بھی ان سے کچھ پوچھا جاتا تھا تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ جواب دینے میں کبھی بھی جلدی نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑی ہی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اور جہاں انہوں نے اپنی زندگی علم میں کتنی زیادہ گزاری اور
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں، تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر سخی بھی بہت زیادہ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے تھے۔ غلام آزاد کرنا بہت ہی کوئی اعلیٰ پایا کا کام تھا اس ٹائم پہ، کیونکہ بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے غلام کی، کسی انسان کو آزاد کرنا۔ اور جو انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے تھے، حضرت نافع بھی انہی میں شامل تھے۔ اور میمون بن مہران کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بار 1000 دینار آئے، جن کو ایک ہی مجلس میں صدقہ کر کے وہاں سے اٹھے تھے۔ ہمیں کوئی دے 1000 دینار تو ہم سوچیں کہ ابھی تو اس کو سنبھالوں گی، بینک میں جمع کرواؤں گی، پھر آہستہ آہستہ یہ لوں گی وہ لوں گی، لاکھ پلاننگ کریں۔ تو ان کو ایک ہی دفعہ میں 1000 دینار مل گئے، اور وہ اٹھے تب وہاں سے اس کو صدقہ کر کے۔ اور ابن عامر نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو 30,000 دینار دیے گئے، تو وہ بھی وہ خرچ کر کے ہی اٹھے۔ یعنی ان کو جب کبھی مال دیا جاتا، کہیں سے مل جاتا، تو یہ فوراً اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قرآن کی آیات بہت زیادہ رلایا کرتی تھی، اسپیشلی سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت میں آتا ہے نا، اس کا ایک حصہ کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یعنی اگر تم دل میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ حساب لینے والا ہے۔ تو یہ آیات پڑھ کر وہ بہت رویا کرتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ دل سے گزرنے والے حالات پر بھی ہماری گرفت کرے گا۔ اور ایک دفعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کا ذکر کیا گیا ان کے سامنے، کوئی انسان 1,00,000 دینار چھوڑ کر مرا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر ذرا بھی امپریس نہیں ہوئے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ تو کیا ہوا؟ اس کے مال نے اس کو بچایا تو نہیں؟ کیا جواب دیا انہوں نے اس بات کے جواب میں کہ ایک بندہ 1,00,000 دینار چھوڑ کر مرا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اس کے مال نے اس کو بچایا تو نہیں؟ کیا آج وہ زندہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال تھا یا اتنا مال وہ چھوڑ کر گیا ہے؟ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ان ساری چیزوں سے حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنے علم کے لیے ضرور وقف کرنا چاہیے، کوئی ٹائم نکالنا چاہیے جب ہم اللہ کا علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم حدیث کوٹ کرنے لگیں تو ہمیں کنفرمیشن کر لینی چاہیے کہ کیا یہ واقعی اوتھینٹک حدیث ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اتباع سنت میں ہم نے زیادتی اور کمی یعنی کمی بیشی سے کام نہیں لینا، بلکہ ایز اٹ از لینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنے اتباع سنت میں اتنے زیادہ پابند تھے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر دعا مانگتے وہاں یہ کھڑے ہو کر دعا مانگتے، اور جہاں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر دعا مانگی تو انہوں نے بیٹھ کر وہیں دعا کی، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر نماز ادا کرتے وہاں یہ اونٹنی پر ادا کرتے، اور جہاں آپ نے زمین پر سجدہ کیا وہیں آپ سجدہ کرنا پریفر کرتے۔ تو یہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ حدیث نمبر 17 دیکھ لیتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى الیمن فقال اتقی دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، رواہ البخاری کتاب المظالم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یعنی عامل بنا کر یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا کہ اس کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے بھول جائیں اور وہ اللہ کے حضور آپ کا نام لے کر اتنا رو دے، یا آپ کو اپنے دل سے کوئی ایسی بد دعا دے دے، اور اس کے دل سے جو نکلی ہوئی بد دعا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، یعنی وہ ڈائریکٹ عرش کو جا پہنچے گی۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہوئے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً سن لے اور اس کا نقصان مجھے ہی اٹھانا پڑے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، فقال تأخذ فوق يديه، رواہ البخاری کتاب المظالم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح سے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ روک لو۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک اور حدیث میں بھی، کہ تم میں مومن وہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہوا، کوئی زیادتی کا کام کرتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو زبان سے روکے، اور اگر یہ طاقت بھی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں برا جانے۔ اور یہ ایمان کا سب سے حقیر درجہ ہے، یعنی اس سے پیچھے تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ پھر تو اس کا مطلب ہے ایمان ہے ہی نہیں، کہ اگر ہم کچھ برا ہوتے دیکھیں اور اس کے خلاف برا سوچیں بھی نہ، آواز نہ اٹھائیں، اپنا ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ کوئی ظلم کر رہا ہو یا مظلوم ہو، مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے، جیسے صحابہ نے بھی پوچھ لیا، تو ظالم کی مدد بھی اس طرح سے کرنی ہے کہ اس کو ظلم سے روک لینا ہے۔ ہم اکثر کسی کو کچھ برا کرتے ہوئے، کوئی ظلم و زیادتی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا معاملہ ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، مجھے اس سے کیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظالم کو بھی سمجھانا چاہیے کہ رک جاؤ، ظلم نہ کرو۔ اور یہ آپ کی اس کے لیے ایک طرح سے مدد ہی ہوگی، یعنی آپ اگر اس کو ظلم سے روک رہے ہیں تو گویا آپ اس کو آگ سے روک رہے ہیں، آپ اس کو اندھیرے سے بچا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 19 دیکھ لیتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن الرجل بین التمرتین جميعا حتى يستأذن اصحابہ، رواہ البخاری کتاب الشرک۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایک پلیٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یا کبھی آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک طرف سے کھانے کا وہ جو کنٹینر ہے، کوئی باؤل ہے، وہ آتا ہے، کوئی جس میں مطلب یہی سمجھ لیں کوئی ٹرے ہے، جیسے بریانی کا کوئی ٹرے ہے، آپ کی طرف باری باری آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا اگر اس میں فار ایگزامپل 10 بندے ڈائننگ پہ بیٹھے ہیں اور اس میں 10 چکن پیسز ہیں، تو ایسا نہ کرے کہ کوئی تو 3 4 کھا لے اور کوئی کسی کو ایک بھی نہ ملے۔ ہاں اگر وہ کسی سے اجازت لے لے کہ میں اگر اس میں سے 2 چکن پیسز لے لیتا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی کیونکہ ٹرے سارے ٹیبل پہ سرکولیٹ کرنا ہے، سب نے اپنا اپنا کھانا، اپنا اپنا حصہ لینا ہے، تو یہ بھی ظلم ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ ایک پلیٹ میں شیئر کر کے کھا رہے ہیں تو آپ اس کو اٹھا کے ڈبل ڈبل کھانا شروع کر دیں۔ فار ایگزامپل آپ کھجوریں ہی کھا رہے ہیں، یا کھجوروں سے ملتی جلتی کتنی اور چیزیں ہوتی ہیں، یا کوئی بھی کھانا آپ کھا رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ آپ کو اتنا ہی کھانا ہے کہ جتنا آپ کے سامنے، یا اس کو ڈیوائیڈ کر کے آپ ہاف میں جتنا آپ کا حق بنتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کیوی کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ میں 4 کیوی پڑی ہیں، تو آپ 3 کھا لیں، دوسرے کے لیے 1 بچے، تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ اور، کوئی بیر ہے، کوئی چھوٹی سی چیریز ہے، کوئی اسٹرابیریز ہیں، تو کوئی ایسا نہ کرے کہ ایک بندہ تو ایک ایک اسٹرابیری اٹھا کے کھا رہا ہے، تو دوسرا کیا کرے، اس کو بہت بھوک لگی ہو یا کچھ بھی، تو وہ ڈبل ڈبل اسٹرابیریز اٹھا کر کھانا شروع کر دے، تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ کوئی شخص 2 2 کھجوریں ایک ساتھ ملا کر نہ کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔ اگر ایسا کرنا ہی ہے تو اجازت لے لے، پوچھ لے کہ کسی نے کھانا تو نہیں ہے، میں یہ لے سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک پلیٹ میں کچھ سموسے رکھے ہیں، کچھ پکوڑے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ پوچھیں کہ اگر کسی اور کو نہیں چاہیے تو یہ میں لے سکتا ہوں۔ تو اگر آپ نے اجازت لے لی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز یہ بھی ظلم کی کیٹیگری میں ہی آ جائے گا کہ آپ 2 2 کھجوریں ملا کر کھائیں یا 2 2 چیزیں، یعنی ڈبل ڈبل کھانا شروع کر دیں۔ حدیث نمبر 20 ہے، عن سالم عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شیئا من الارض بغیر حق خسف به یوم القیامہ الی 7 اردین، رواہ البخاری کتاب بدء الخلق۔ سیدنا سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دنسایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم سب نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں، ہمارے ڈرار، ہمارے وارڈروب میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو کسی کی آ گئی ہو اور میں نے اس کو اپنی سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر دیا ہو۔ کبھی ہمارے گھر کوئی کچن میں کسی کا برتن آ جاتا ہے تو ہم اس کو ادھر ہی رکھ چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک سپون ہی تو ہے، ایک چھوٹا سا برتن ہی تو ہے، ایک گلاس ہی تو ہے،
تو جو کچھ بھی ہمارے پاس کسی کا رکھا ہوا ہو اس کو ہم نے واپس لوٹا دینا ہے۔ کہ جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا، یعنی زمین پہ کوئی گری پڑی چیز تھی، آپ نے اٹھا لی، تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دسایا جائے گا، یعنی دھنس جائے گا وہ زمین میں، تو کیا حالت ہوگی۔ اور اسی طرح کی ایک ملتی جلتی وہ حدیث بھی ہے نا، کہ جس نے کسی کا مطلب ذرا سا مال بھی ناحق ہتھیا لیا تو اس کو 7 زمینوں کے توق پہنائے جائیں گے۔ تو توق پہنانے کا یہ مطلب ہوگا جب زمینوں کے توق گلے میں پڑ جائیں تو obviously انسان دھنس ہی جائے گا اس میں۔ تو کسی کی بھی کوئی چیز ناحق لے لینا یہ بھی ظلم ہے، اور پھر اس کی سزا کتنی سخت ہے کہ اسے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 21 دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها فإنه ليس ثم دینار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سیئات أخيه فطرحت عليه۔ رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا ہی میں معاف کرا لے، اس لیے کہ وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ یعنی جنت میں داخل کرنے سے پہلے ایک پل ہوگا جس کا نام ہے کنترا، وہاں پر جس کا بھی حساب کتاب آپ نے کلیئر نہیں کیا ہوگا نا دنیا میں، وہ ادھر کلیئر کرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا، ایک انسان کہ جس نے کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہوگی، کسی کی بغیر اجازت چیز استعمال کر لی ہوگی، کچھ بھی کسی کا لے لیا ہوگا یا کسی کے ساتھ برا بھلا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ وہاں سارے حساب کتاب کلیئر کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا تو اسے چاہیے کہ ابھی کے ابھی معاف کروا لے، دنیا میں ہی اپنا حساب کلیئر کر لے، اس لیے کہ وہاں تو پیسے نہیں ہوں گے۔ یہاں تو آپ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو آپ قتل بھی کر دیتے ہیں تو دیت دے کر بھی جان چھوٹ جاتی ہے، آپ پیسے دے کر اپنی جان بخشوا لیتے ہیں، لیکن وہاں پیسے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کا بھائی وہ جس پر آپ نے ظلم کیا آپ کی نیکیاں ہتھیا لے، تو آپ کیا کریں، اس سے معافی مانگ لیں، دنیا میں اپنا حساب کلیئر کر لیں۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کلیئر کرے گا تو پھر تو وہ اعمال کا کے دار و مدار پر ہوگا، تو اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو پھر مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی زیادتیاں مل کر ہماری ساری نیکیاں بھی بٹوارا ہو جائے، ادھر ساری نیکیاں بٹ جائیں دوسروں میں، اور جب نیکیاں بٹ بھی جائیں تو اب بھی کچھ لوگ باقی ہوں کے جو اپنے حق کا تقاضا کر رہے ہوں، تو کیا ہوگا کہ پھر ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ تو گناہ تو وہ جو کسی اور نے کیے اور بھگتے سزا ہم، تو کتنی یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی، اپنے ساتھ یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس کے ساتھ ہم جو بھی زیادتی کر چکے ہیں، کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس پڑی ہے، کوئی چھوٹی سی کوئی کوم پڑی ہے، کوئی آپ کے پاس کسی کا چھوٹا سا کوئی برش ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو جا کر اس کو ریٹرن کریں اور اس کو اپولوجائز کریں کہ اتنے عرصہ سے میں تمہاری یہ چیز ہتھیا کے بیٹھی ہوئی تھی، یا اگر کسی کے ساتھ ویسے کوئی ظلم زیادتی کر دیا، کسی کی کوئی مطلب نقصان کر دیا، تو اس سے معافی مانگ لینی ہے ہم نے۔ حدیث نمبر 22 ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه و یدی۔ رواہ البخاری کتاب الایمان۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کا اسلام افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ میری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اچھا کبھی تو ہم جان بوجھ کر اور کبھی کبھی ہم انکانشیسلی کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کیسے کہ کوئی چیز رستے میں رکھ دیتے ہیں، کوئی کیلا کھا کے چھلکا پھینک دیا، آپ نے تو نہیں چاہا کہ کوئی اس پر آ گرے، لیکن ایک انڈائریکٹ وے میں آپ نے کسی کے لیے مشکلیں کھڑی کی، کوئی اس سے گر جائے گا، کسی کو تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ چیز کو ادھر سے ادھر رکھ دیتے ہیں،
تو گھر کے باقی افراد اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہاتھ سے تکلیف دینے میں آ جاتا ہے۔ اور زبان سے تو تکلیفیں ہم دے دے کہ بس اللہ ہمیں بچا لے اس سے۔ غیبت زبان سے تکلیف دینا ہے، چغلی، تانا کرنا، جھوٹ، اسی طرح سے چغلی کرنا، ایک دوسرے کی بات ادھر سے ادھر تک پہنچا دینا، تو یہ سارے زبان کے گناہ ہو گئے۔ اور ہاتھ سے کیا ہو گیا کہ آپ کسی کو تھپڑ دے ماریں، کسی کی کوئی چیز اٹھا پھینکیں، کسی کی چیز توڑ دیں، نقصان کر دیں۔ اکثر ہم ایسا کرتے ہیں، کسی کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے پھر اس کو وہیں سیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو شو ہی نہیں کرواتے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے آپ کا یہ نقصان کر دیا۔ اور ایسا ہم مارکیٹ میں جا کے تو سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ کوئی فروٹ کا پیکٹ کوئی کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سے نیچے گر جاتی ہے، ادھر ہی ہم اس کو چھوڑ کے، یا کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی کانچ کی چیز، ہم اس کو وہیں رکھ کے تو ادھر سے بھاگنے کی کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کی پیمنٹ کرنا پڑ جائے۔ تو یہ اسلام کے منافی ہے۔ چاہے نقصان آپ کسی ہندو کا، عیسائی کا، مطلب جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، بت پرستوں کا ہی کیوں نہ کریں، لیکن آپ کے اسلام پہ تو حرف آ گیا نا، کیونکہ مسلمان کون ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 23 ہے، عن ام سلمہ عن النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانکم یختصمون ولعل بعضکم ان یکون اللحن بحجته من بعد واقضی له على نحو مما اسمعه فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فلا یأخذ فإن مقطعه له قطعة من النار۔ رواہ البخاری کتاب الحیل۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والے ہوں، اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں۔ بس میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق آپ کا نہیں ہوتا، کوئی چیز آپ کی نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے آپ کو جاتے جاتے کہ یہ چیز آپ کی گری ہوئی تھی، یہ لے لیں، آپ بھی کہتے ہیں اس کو کون سا پتہ میری نہیں تھی، آپ بھی رکھ لیتے ہیں۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقدمے بازی میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جھوٹے گواہ لے آتے ہیں اور مقدمہ اپنی فیور میں لے جاتے ہیں۔ ہماری کورٹس میں تو آئے روز یہی چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ جو حقدار ہوتا ہے اصل، اس بیچارے کے پاس اتنی لاجکس نہیں ہوتی، یا وہ اتنا چرب زبان نہیں ہوتا، تو جو دوسری طرف اپوزیشن کو دیکھیں تو وہ جھوٹے گواہ بھی اٹھا لاتے ہیں اور طرح طرح کے وہ لے آتے ہیں ثبوت اپنی طرف سے بنا کے، تو فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس تم کوئی فیصلہ لے کر آؤ اور اپنی چرب زبانی سے اس کو اپنے حق میں کروا لو، تو یہ یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ اب دنیا میں تو فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے، یعنی میں تمہارے ہی حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ یعنی وہ تم نے جو حق لیا کسی کا، وہ حق تم لے کر یہ نہ کہ پھولتے رہو کہ میں نے تو اس کا حق تھا اور میں نے اپنی چرب زبانی سے اور اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے وہ بھی حاصل کر لیا، بلکہ وہ ایک جہنم کا ٹکڑا ہے جو تم نے لے لیا۔ تو اس طرح دیکھیں کہ ان ساری حدیث کی روشنی میں اگر ہم ان ساری حدیث کو فالو کریں تو نہ ہم پر ظلم ہو اور نہ ہی ہم کسی پر ظلم کریں۔ تو انشاءاللہ ہم نے ظلم سے بچنے کی کانشیس کوشش کرنی ہے، اور یہ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں ظلم کرنے سے بچا سکتی ہے، صرف اللہ کا ڈر۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اور دیکھیں کہ خود تو ظلم نہ کرنا ایک طرف، ظلم و زیادتی کو روکنا بھی دین ہی کا حصہ ہے تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو۔ آپ کو وہ یاد ہے نا حلف الفضول، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا کر ایک ٹیم بنائی تھی کہ آپ کو پتا کہ عرب معاشرے میں غلاموں اور بچوں اور مسافروں پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، راہ جاتے مسافروں کو لوٹ لیا جاتا تھا، غلاموں کو ان کی کیپیسٹی سے زیادہ کام دیا جاتا تھا، عورتوں کے حقوق بالکل نہیں تھے۔ تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم بنائی، ایک گروپ بنایا،
اور اس گروپ کے زیادہ تر لوگ جو تھے، جو اس کے ممبرز تھے، ان کے نام کے ساتھ فضل آتا تھا، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی حلف الفضول تھا۔ تو آپ نے یہ ٹیم اس لیے بنائی تھی کہ لوگوں کو ظلم سے روکا جائے، اور اس کے بارے میں جب یہ نبوت کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے کوئی اس طرح کے معاہدے کی دعوت دے تو میں اس کا ضرور حصہ بنوں گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر تو ظلم نہیں ہو رہا نا، تو ہمیں دوسروں کو ظلم سے روکنے کی کیا ضرورت ہے، یا ظلم کے خلاف ہم کیوں بولیں؟ ہم تو سکون سے ہیں، تو اگر ظلم کو ہم نہیں روکیں گے تو ظلم پھیلتا پھیلتا ایک دن ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو کیا اسائنمنٹ ہے پھر ہماری کہ ہم نے خود بھی ظلم سے رکنا ہے، اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ ہم نے ظلم سے روکنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور جس کے ساتھ ہم ظلم کر چکے ہیں اسے ہم معافی مانگ لیں۔ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا ہی میں معاملات کلیئر کر لو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نیکیاں دے کر اس کا ازالہ کرنا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔